जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक काफी हद तक जो है लोग पहुंचना शुरू हो चुके होंगे जलसे के लिए। वैसे तो पहले से लोग पहुंच रहे हैं। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जलसा कामयाब होगा। हुकूमत भी इस हवाले से सुबह में देख रहा था, पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उसमें भी जलसे का जिक्र था, लोगों के सामने आने का जिक्र था और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हुकूमत ये कह रही है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी कारकर्दगी दिखानी चाहिए, वहां से क्रेन लाने के बजाय अपनी 6 महीने की कारकर्दगी लेके आए कि इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या किया है। ये तलाल चौधरी साहब एक टीवी के ऊपर मैं उनका बयान सुन रहा था। अब बड़ी बहस ये है कि क्या ये कामयाब जलसा होगा या कामयाब जलसा नहीं होगा। ये तो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि ये जलसा कामयाब हो गया है। ये जिन हालात में जलसा हो रहा है, अब आपने इसको अपने जहन में रखना है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम फर्स्ट ईयर जो लीडरशिप है, या तो वो जमात छोड़ चुकी है या वो इस वक्त जेलों में है। खान साहब जेल में हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल के अंदर हैं, यास्मीन राशिद साहिबा पंजाब से जेल में हैं, एजाज चौधरी जेल में हैं, मियां महमूद रशीद साहब जेल में हैं, उमर चीमा जेल में है। ये वो सारे लोग हैं जो पंजाब के अंदर बड़े बड़े नाम हैं, ये सब लोग जेलों में हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो पहले बड़े बड़े नाम थे वो जमात को छोड़ के जा चुके हैं, उनका इस जलसे में कोई किरदार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो है इस जलसे के हवाले से जितना इंटरेस्ट हम देख रहे हैं, अब आप सोचें कि क्या पीडीएम की जो सारी जमातें हैं उनके जो अभी मौजूदा लीडर हैं और जो सारे बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे वो जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो मियां साहब हों, मियां शहबाज शरीफ साहब हों, जितने भी ये सारी लीडरशिप है, क्या ये मिल के भी कोई इस किस्म का माहौल अभी बना सक रहे हैं? ये मिल के भी क्या कोई इस किस्म का माहौल बना सक रहे हैं जहां पे ये लगे कि इनका तहरीक इंसाफ के साथ मुकाबला है? तो इस जलसे में लोगों को पता है कि खान साहब ने नहीं आना, इन लोगों को पता है कि खान साहब तकरीर नहीं कर सकते, लोगों को पता है कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं आ सकते, लेकिन उसके बावजूद इतना ज्यादा इंटरेस्ट इस जलसे के अंदर है। और ये मैंने जिस तरह पहले भी अर्ज किया कि ये जलसा तो कामयाब हो चुका है। उसके बाद जो भी आगे होना है, अब ये जो असल चीज है, ये जो जलसा है, ये बुनियादी तौर पे एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ये वो एक स्टार्ट है जो खान साहब बार बार अपनी जमात को देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पैगामात वो भिजवाते हैं, अपनी लीडरशिप के जरिए भिजवाते हैं, और कुछ पैगामात वो अपनी बहन के जरिए भिजवाते हैं जो वो मीडिया से आके बात करती हैं। खान साहब की ख्वाहिश ये है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था, कि ये जो वो जिनको वो कहते हैं ना खौफ के बुत तोड़ना, वो टूटे और लोग बाहर निकलें, आके जलसे जुलूस में पार्टिसिपेट करें। तो ये उस सिलसिले में एक बड़ा इंपॉर्टेंट जलसा है और ये वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अगर ये बड़ा जलसा हो जाता है तो और उसके बाद दीगर शहरों में भी जलसे शुरू हो जाते हैं तो फिर हुकूमत के लिए काफी मुश्किलात होंगी। तो जलसा कामयाब तो हो गया है। इमरान खान साहब ने उसमें नहीं आना, सिर्फ उनके नाम पे जो जलसा है उसके ऊपर इतना है कि कभी एनओसी कैंसिल होता है, कंटेनर लगाए जाते हैं। अब आप ये देख लें कि इमरान खान के नाम पे होने वाले जलसे की ये हालत है, तो जिस दिन इमरान खान आके बाहर जलसा करेगा उस दिन फिर हुकूमत क्या उसको बर्दाश्त कर सकेगी? क्या फिर वो हुकूमत देख सकेगी कि जनाब के मामलात अब हमारे हाथ में हैं या नहीं है? पर एनीवे, ये मैं आपको बता रहा हूं कि जलसा तो ये कामयाब हो गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है, इंपॉर्टेंट वो जो खान साहब चाहते हैं कि इस जलसे के बाद फिर मामलात रुके ना, अगला जलसा हो, उसके बाद दोबारा जलसा हो, फिर जलसा हो, और एक वो जो अवामी प्रेशर है वो हुकूमत के ऊपर पड़े। अच्छा जी, नैब कानून में तरमीम हुई है और वो अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक तरह से कह दिया कि जनाब वो तरमीम ठीक थी। और अब खान साहब ने जो है उसके ऊपर, खान साहब की जो वकला की टीम है, उन्होंने कहा कि ये जो तोशाखाना 2 आप मुकदमा चला रहे हैं और अलकादर ट्रस्ट वाला जो मुकदमा चला रहे हैं, वो जो तरामीम है वो तो जनाब अब इसको चलाने की इजाजत नहीं देती, क्योंकि आपने कानून बना दिया है। वो अब सुप्रीम कोर्ट ने जनाब उसको मंजूर कर लिया। तो और ये तरमीम की भी मौजूदा हुकूमत ने है और मौजूदा जो हुक्मरान उन्होंने किया, लिहाजा अब ये मुकदमात आप नहीं चला सकते। अच्छा, इसके ऊपर मैं देख रहा था कि शीरीन रहमान साहिबा भी बोल रही थी, उसके अलावा दीगर जो हुकूमती शख्सियात हैं वो भी बोल रही थी, और मीडिया के ऊपर रिपोर्ट किस तरह किया जा रहा था, बानी चेयरमैन ने रिलीफ मांग लिया नैब तरमीम। ठीक है, अब यहाँ पे एक समझने की चीज है कि ये वो कानून है कि जिसको इमरान खान साहब ने खत्म करवाया था। ये वो तरमीम है जब वो जेल में थे, इमरान खान साहब और काजी फायज ईसा साहब और दीगर मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान इसको सुन रहे थे, तो वो अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए और उन्होंने कहा कि इस कानून के खत्म होने से, या मतलब मेरा जो वो जो पहले फैसला था उसके खत्म होने से और तरामीम के बहाल होने से मुझे जाती तौर पर फायदा होगा, लेकिन ये मेरी जात का मसला नहीं है, लिहाजा आप जो है इसको बहाल ना करें इन तरामीम को। तो इमरान खान साहब तो तरामीम को रोकने के लिए, इस कानून को बनने से रोकने के लिए, एक तरह से जो बन चुका था फिर कैंसिल हुआ था, उसको सारे अमल को रोकने के लिए वो तो उसके खिलाफ
عدالت میں جا کے وہ کرتے رہے، اپنے آرگیو کرتے رہے، اپنا کیس پیش کرتے رہے، لیکن سلام ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اربوں خربوں روپے کے کیسز اپنے معاف کروائے، جن کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، جنہوں نے یہ ترامیم کی، وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان ریلیف مانگ رہا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ عوام کے شعور کی کیسے توہین کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی یہ 80 اور 90 کی دہائی ہے، ابھی ہم یہ بات کریں گے کہ جی وہ بانی چیئرمین ریلیف مانگ رہا ہے، زرداری تو بڑا ہنس ہنس کے جیل گیا تھا، تو یہ جو ہے سمجھیں گے کہ عوام سمجھے گی کہ ہاں دیکھیں جی بیانیہ بن جائے گا۔ زرداری صاحب وہ ہیں کہ ابھی جو ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، جب یہ ترامیم کینسل کر دی تھیں عدالت نے، تو جو ہی صدر بنے تو زرداری صاحب نے سب سے پہلے کہا کہ جناب وہ صدر مملکت ہے، ان کو استثناء حاصل ہے، لہٰذا ان کے خلاف یہ نیب کا کیس نہیں چل سکتا، اور ان کی جماعت کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان ریلیف مانگ رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ باقی یہ مقدمے میں کیا عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا؟ اب تو قانون تو بالکل واضح ہے، یہ مقدمات آگے چل نہیں سکتے، لیکن حکومت کے ٹیلنٹ کے اوپر بھی مجھے کوئی کمی، مطلب کہ شک نہیں ہے ان کے ٹیلنٹ کی کمی میں۔ باقی پاکستانی ٹیم کا ٹیلنٹ جدھر انہوں نے پہنچایا وہ تو آپ نے دیکھا ہے، لیکن ان کے دوسرے سیاسی ٹیلنٹ میں مجھے کمی نہیں لگ رہی ہے۔ کوئی نہ کوئی اور حل نکالیں گے، کسی نہ کسی اور مقدمے میں خان صاحب کو انگیج رکھنے کی کوشش کریں گے۔ پر مجھے لگتا ہے کہ وہ، جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ہر چیز کی ایک سائیکل ہوتی ہے، چاہے وہ ریپریشن ہو، چاہے وہ ظلم ہو، جبر ہو، سیاست کا اتار ہو، چڑھاؤ ہو، وہ ایک سائیکل ہوتی ہے۔ تو اس وقت وہ جو سائیکل ہے جس کے تحت انہوں نے عمران خان صاحب کی جماعت کو دبایا ہوا ہے، تحریک انصاف کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کے بھی سامنے، وہ سائیکل مجھے لگتا ہے اپنے اینڈ کی طرف آ رہی ہے۔ تو یہ اب چیزوں کو زیادہ دیر اس طرح نہیں کر سکیں گے، اور وہ ایک مومنٹم ایسا بن جائے گا کہ پھر وہ حکومت کا جو ہے نا، وہ میرے خیال میں اس کو کنٹرول کرنا، انہیں پولیٹیکل سینس میں بات کر رہا ہوں کہ جی یہ بس ان کی حکومت اسی طرح چلتی رہے گی، اس لیے کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئے۔ اگر یہ اکانومی میں ڈیلیور کر دیتے، اگر جس طرح ہمارے کچھ صحافی دوست کہتے تھے کہ 15 پتہ نہیں جو ہے مشرق وسطیٰ کے ممالک نے شاہی پروٹوکول دے دیا، میاں صاحب آئیں گے تو یہ ہو جائے گا، میاں صاحب کی گارنٹی مانگ لی، یہ کر دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک $1 نہیں آیا، ایک اس طرح کی انویسٹمنٹ نہیں آئی جس طرح کی انویسٹمنٹ کی باتیں کی جاتی تھیں۔ جب تک وہ معاملات چلتے رہیں گے اس طرح، تو وہ حکومت کے لیے نیریٹو بنانا مشکل ہوگا۔ اکانومی کو اگر یہ سنبھال لیتے، صورتحال بہتر ہو جاتی، تو شاید کچھ حد تک فرق پڑ جاتا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی 100% فرق پڑتا، 100% فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس وقت جس طرح ان لوگوں کی انشورنس گارنٹی، جو لوگ حکومت میں ہیں، ان کی انشورنس گارنٹی عمران خان ہے۔ یہ جب تک عمران خان کو ایک ولن کے طور پہ پیش کرتے رہیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہتے رہیں گے کہ جی عمران خان ان کے خلاف ہے، اصل جنگ اس کے ساتھ ہے، تو ان کی سیاست چلتی رہے گی۔ اور اسی طرح عمران خان کی جو انشورنس پالیسی ہے، اس کی پاپولیرٹی کی انشورنس پالیسی ہے، وہ یہ لوگ ہیں۔ جب تک یہ لوگ سیاست میں ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ ہے عمران خان صاحب کا، ان کی پالیٹکس کو زوال میں نہیں دیکھتا۔ اور جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اور میں نے متعدد بار ٹی وی چینلز کے اوپر بھی عرض کیا، لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی بہت کم ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت حکومت کے مسائل تھے، حکومت ہارتی بھی تھی، لیکن اس وقت بھی میں نے متعدد بار ٹی وی میں کہا کہ جو مرضی ہو جائے، جس دن سیاسی مقابلہ ہوگا ابھی دوبارہ، تو آپ دیکھیں گے کہ عمران خان دوبارہ زیادہ پاپولر ہوگا، کیونکہ اس کی جو انشورنس پالیسی ہے وہ یہ لوگ ہیں۔ ہاں، اس کے مقابلے میں کوئی ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ جو اچھے طریقے سے صاف ستھری سیاست جن سے منسوب ہو، جو ڈیلیور کر سکیں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ویسا کوئی ہے نہیں ہے، تو یہ لوگ انشورنس ہیں۔ تو اس وقت تو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کی انشورنس یہ لوگ ہیں، اور اب بات ان سے بھی آگے نکل گئی ہے میرے خیال میں۔ اب وہ یہ تھا نا کہ شاید ان کو آگے پیچھے کر کے تو وہ تھوڑی سی اس کی پاپولیرٹی کم ہو جائے، پر ابھی فی الحال نہیں۔ ابھی عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کو جب بھی کوئی اس پہ فرق پڑے گا، وہ تبھی پڑے گا کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے اور وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوں گے، پھر ہوگا۔ اور سیاست میں مستقل پاپولیرٹی کسی کی نہیں ہوتی، تو یہ کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی سیاسی جو قوت ہے وہ آج پاپولر ہے، ہو سکتا ہے کل پاپولر نہ ہو، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے ہے، آج مجیب الرحمان کے جناب وہاں پہ مجسمے توڑے جا رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہم دیکھا ہے کہ کس طرح اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ کچھ جیسا میں نے کہا کہ یہ عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے، جب تک وہ اقتدار میں نہیں آتے وہ کم نہیں ہو سکتی۔ اچھا، بیانیاں بنانے کی بات ہے، پہلے کہا گیا کہ جی گارڈین اخبار میں ایک چھپ گیا، اور اس خاتون نے لکھا ہے کہ عمران خان تو طالبان کو بڑا پسند کرتا ہے، بڑا رجعت پسند ہے، انتہا پسند مسلمان ہے، خواتین کے بارے میں یہ کہتا ہے۔ کل سے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ اسرائیلی اخبار میں کسی نے بلاگ لکھا ہے خاتون نے، جس کا تعلق آذربائیجان سے ہے، اور وہ فائبر کے اوپر ان کی پروفائل بھی ہے، اور وہ مطلب آپ ان کو ہائر کر سکتے ہیں لکھنے کے لیے۔ آئی ڈونٹ نو یہ انہوں نے اپنی مرضی سے لکھا ہے یا کسی نے ہائر کیا، مجھے اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے وہ لکھا، اور اس سے جناب کل سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو اسرائیل کا اثاثہ ہے عمران خان، اور وہ جو
ہودی ایجنٹ ہے. اور اسی وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کے بیانیے میں بڑی کنفیوژن ہے. کنفیوژن اس لیے کہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں ہے. جو حکومتی دوست ہیں کچھ نہیں ہے بیچنے کے لیے. تو یہ کبھی کہتے ہیں کہ جناب سفید جو ہے یہ اصل چیز ہے, پھر یہ کہتے ہیں نہیں یہ جو کالا ہے یہ اصل چیز ہے. کبھی یہ اس کو رجت پسند مسلمان انتہا پسند وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ گارڈین نے یہ کہہ دیا تو لہٰذا دیکھیں اس کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر نہیں بننا چاہیے. پھر کہتے ہیں دیکھیں جناب اب تو وہ اسرائیلی اخبار میں کسی آذربائیجان کی خاتون نے بلاگ لکھ دیا ہے تو وہ جناب اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے. اور اس بلاگ کو میں نے پڑھا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ وہ ویسٹ کی جو ہے اس کو سویلائزیشن کو ہو جائے یا اس کے جو معاشرے کو وہ بڑا سمجھتا ہے عمران خان, وہ دونوں چیزوں کو سمجھتا ہے. جو گارڈین میں لکھا ہوا تھا اس میں وہ لکھا تھا کہ جی عمران خان کی جو شخصیت ہے وہ کلی طور پہ نفی کرتی ہے ویسٹرن ویلیوز کی, ٹھیک ہے, اور اس کو انہوں نے پروپوگیٹ کیا. ادھر انہوں نے کہا کہ جی عمران خان تو ویسٹ کی ویلیوز کو بھی سمجھتا ہے اور ویسٹ کا بڑا ہے اس بلاگ کے اندر. تو وہ کنفیوژن ہے, وہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سی بات ٹھیک ہے. پر آپ لوگ بڑے عقل مند ہیں, آپ لوگوں کو مجھے پوری امید ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, سیاستدانوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, صحافیوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, آپ کو مکمل سمجھ آ رہی ہوگی کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اصل چیز کیا ہے. باقی وہ جو آذربائیجان کی خاتون ہے, آذربائیجان کے اسرائیل کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. ابھی جو ان کی آرمینیا کے ساتھ جنگ بھی ہوئی تھی اس میں بھی اسرائیل ان کی بڑی مدد کرتا ہے. تو پاکستان میں ایک بڑا رومانٹیسائز قسم کا ویو بھی ہے آذربائیجان کے حوالے سے. لیکن وہ جو جنگ ہو رہی تھی اس میں اسرائیلی ڈرونز اور یہ اور وہ کافی زیادہ مطلب دفاعی تعلقات بھی ہیں آذربائیجان کے, اور ان کے جو ہے ایک دونوں جسے کہتے ہیں شہری سطح کے اوپر, شہریوں کی سطح کے اوپر بھی تعلقات ہیں, لوگ جاتے ہیں. تو آپ بھی ونڈر کر رہے ہوں گے کہ آذربائیجان کی خاتون نے کیسے لکھ دیا. اور یہ ویسے خاتون برسلز میں غالباً جو ہے اس کی پروفائل پہ لکھا ہوا ہے کہ برسلز میں یہ بیسڈ ہیں اور یہ مختلف جو ہے اس طرح کے کام کرتی ہیں اور پالیسی اور یہ اور وہ انٹرنیشنل چیزوں کو, اور پھر وہ لکھتی ہیں اور وہ بھی ان کی جو ویب سائٹ ہے اس میں وہ آپ ان کو ہائر کر سکتے ہیں. کچھ ان سے لکھوانا چاہتے ہیں کوئی چیز تو اس میں وہ آپ کو لکھ کے دے سکتی ہیں. پر اینی وے یہ وہ سارا معاملہ ہے جناب آذربائیجان کی خاتون والا, اور وہ اسرائیل کو ماننے کے لیے عمران خان کی ضرورت, اور عمران خان جناب اب واحد امید بن گیا اسرائیل کی. اس میں کتنی حقیقت ہے یہ کتنی حقیقت نہیں ہے یہ چیز میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں. اچھا, وہ جو جلسے کے حوالے سے وہ جو قانون ایک بن رہا تھا, میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی یہ مشترکہ کاوش سے یہ قانون بن رہا ہے. ان دونوں کی خواہش ہے کہ پاکستان میں جناب یہ قانون آئے اور اسلام آباد میں کوئی بھی جلسہ حکومت کی مرضی کے بغیر نہ ہو سکے. اگر کوئی جلسہ کرے گا بغیر اجازت کے, یہ ایک جمہوری ملک ہے, اگر کوئی آئے گا پیسفل بھی اسمبلی کرے صرف آ کے وہاں پہ اکٹھا ہو جائے تو اس کو 3 سال سے 10 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. تو لوگ کہتے دیکھیں جی یہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے دے دیا, یہ نون لیگ ایسی ویسی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو قانون ہے یہ بلاول کی سوچ کا مظہر ہے, یہ زرداری صاحب کی سوچ کا مظہر ہے, یہ نون لیگ کی سوچ کا مظہر ہے, یہ ان تمام اتحادیوں کی سوچ کا مظہر ہے. کیونکہ یہ جمہوری سطح کے اوپر, عوامی سطح کے اوپر اس وقت جو ہے عمران خان صاحب کی سیاست کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی پیپلز پارٹی کا تو اس سے تعلق نہیں ہے. جناب پیپلز پارٹی نے کہیں پہ بھی اس کی مخالفت نہیں کی, اور اب ماشاءاللہ زرداری صاحب نے اس قانون کے اوپر وہ اپنی اسینٹ بھی دے دی ہے, دستخط کر دیے, اور وہ باقاعدہ قانون بن گیا. اب کہیں پہ کوئی گیدرنگ ہو رہی ہوگی, لوگوں کو جا کے گرفتار کیا جائے گا, کوئی شخص وہاں سے گزر رہا ہو, کیا پتا وہ دہی لینے جا رہا ہو, کھڑا ہو جائے کہ یہ مجمع کیوں ہے, اگر اس کو بھی پکڑا جائے گا تو اس کو بھی 3 سے 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے. تو یہ جناب نیا جمہوری تحفہ ہے جو زرداری صاحب نے آج قوم کو دیا ہے, اس کے اوپر دستخط کر. وہ جو ساری تنقید ہوتی ہے نا کسی بھی جگہ پہ, لوگ کہتے ہیں سر یہ آپ کا ویژن ہے, سر یہ آپ کا ویژن ہے, شہباز شریف صاحب پہ تنقید کرتے ہیں, لیکن وہ جو ویژن ہے وہ کبھی بھی تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا, اس ویژن کو کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. شہباز شریف کا ویژن اگر کوئی امپلیمنٹ کر رہا ہے تو وہ آصف علی زرداری کر رہا ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. تو جس جگہ پہ بھی آپ کہیں نا کہ سر یہ آپ کا ویژن ہے, وہ جو آپ تنقید کرتے ہیں ساتھ یہ ضرور بتا دیا کریں سر یہ آپ کا ویژن ہے, تھینکس ٹو زرداری صاحب, تھینکس ٹو بلاول صاحب, یہ ویژن جو ہے آج اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اور یہ ویژن جو ہے کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے. ایک اور آخر میں چھوٹی سی خبر کہ چودھری شجاعت صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں جی دارالحکومت میں, اور اس کے بعد اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی چودھری شجاعت صاحب اب سیاست میں بڑا آگے, بڑا اہم کردار ہو سکتا ہے, کوئی نیا گٹھ جوڑ ہو رہا ہے. دیکھیں اس وقت جو جتنا بھی حکمراں اتحاد ہے ان کی مثال ایسی ہے اور ان کی سیاست کی مثال ایسی ہے کہ 0 جمع 0 ملٹیپلائی 0, نتیجہ آگے کیا نکلے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.